खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के अजीम और जलील और खुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से सलातीन की किताब को सीखते जा रहे हैं। 2 किंग्स उसका चैप्टर 15 और उस सिलसिले की दूसरी एपिसोड, राजों की किताब दूसरी सलातीन 15वां बाब उस सिलसिले की दूसरी किस्त। खुदावंद से आप सबों के लिए बरकत की, सलामती की और रहमत की दुआ करते हैं, और इस बात के लिए भी कि आप कलाम को सुने, उससे बरकत पाएं, और ना सिर्फ आप बल्कि आपके घराने भी खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से उस बरकत को, उस ज़िंदगी को, उस सलामती को, उस शिफा को, उस सेहत को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करें जो खुदावंद ने आपके लिए रख छोड़ी है। जो बहन भाई, जो अजीज़ दोस्त हमें काफ़ी देर से सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ, खुदावंद के कलाम के साथ, इस बरकत के साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, उनको भी वेलकम करते हैं और उन अजीज़ों को भी वेलकम करते हैं जो कि कुछ देर पहले हमें ज्वाइन किए हैं या इस प्रोग्राम को सुनते हैं पहली दफ़ा। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम का ये प्रोग्राम, ये बाइबल स्टडी प्रोग्राम, ये तफसीर का प्रोग्राम हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के वसीले से ना सिर्फ मैंने बरकत पाई बल्कि खुदावंद के और बेटे और बेटियों ने भी बहुत बरकत पाई, और हमने खुदावंद के कलाम की कई कुतब को, कई बुक्स को सीखा है। उसमें से जो सबक, जो सीख हमारी ज़िंदगी के लिए है, और ख़ास तौर पर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो स्पिरिचुअल फैक्ट्स यानी कि तारीख़ी और रूहानी पहलू हैं, वो भी हमने सीखे हैं। सो जो दोस्त, जो अजीज़, जो बहन भाई गुज़श्ता ऑडियोज़ को सुनना चाहते हैं, वो दुआ करें कि हम उनके लिए एक वेबसाइट पर ये तमाम ऑडियोज़, ये तमाम प्रोग्राम, ये बरकत का सामान ला सकें। मीनवाइल, उस दौरान में जब तक हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ, जो बहन भाई मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें वो किताबें, वो बाइबल मुकद्दस के प्रोग्राम, इस सीरीज़ के नबियों की कहानी के पोस्ट कर सकूं, ताकि वो कलाम से, ज़िंदा कलाम से, खुदावंद की बातों से बरकत पाएं। अजीज़ों, 15वें बाब के हवाले से हमने प्रीवियस एपिसोड में, जो पहली एपिसोड थी इस सिलसिले की 15वें बाब की, उसमें ये सीखा कि टाइम चेंज हो रहा है और इसराइल के हालात और इसराइल के गिरदा गिर्द दूसरे ममालिक के हालात भी तब्दील हो रहे हैं। बाइबल में भी एक तब्दीली का बताया जा रहा है जो उस वक्त में हो रही है, और उस सिलसिले के लिए आप पहली किस्त को दोबारा सुन सकते हैं। हम जो फैक्ट्स हो रहे हैं, जो हकीकतें हो रही हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में सीखेंगे। लिखा है कि शाह इसराइल योरबाम दोयम के 27वें बरस से शाह यहूदा अमसिया का बेटा उज़राया सल्तनत करने लगा। अब इस हवाले से ये बताना काबिल ज़िक्र होगा कि जब वो सल्तनत करने लगा था तो 16 बरस का था, और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। लेकिन जब उसने सल्तनत की तो वो को रीजेंसी में था, यानी उसका बाप अमसिया भी अभी बादशाह था, अगरचे वो कैद कर लिया गया था और फिर वहाँ से वापस भी आता है। तो तहकीक दान हमें ये बताते हैं कि कमोबेश 13 से 14 साल, 13 to 14 ईयर्स, अज़राया, जिसको उज़ाया भी कहते हैं, उसने और उसके बाप अमसिया ने को रीजेंसी की, यानी इकट्ठे दौरे हुकूमत चलाया। 52 बरस जो इसकी बादशाहत के हैं, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसकी बादशाहत नहीं है, उसमें 13 से 14 बरस, 13 to 14 ईयर्स अमसिया के भी शामिल हैं। अज़राया खुदा की नज़र में जनरली एक रास्तबाज बादशाह था। उसने बुराइयां नहीं की, तो भी लिखा है कि ऊंचे मुकामात, जिनको इब्रानी में, हिब्रू में बामाज कहते हैं, वो ढाए ना गए। ऊंचे मुकामात क्या थे? ऊंचे मुकामात वो पर्सनल, ज़ाती सैक्रिफाइस प्लेसेस थी। वो मशकान या मिकदाश थे, मकदस थे, जो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खुदा की मर्ज़ी जाने बगैर बना लिए हुए थे। वो उस पे इबादत
وہ اس پہ قربانی تو خداوند ہی کے لیے کرتے تھے، لیکن خداوند نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی اور یہ خداوند کی نظر میں ٹھیک بات نہیں تھی۔ 5ویں آیت میں 5th ورس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا، اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں کچھ اور انفارمیشن 2 کرونیکلز اس کے 26 چیپٹر سے ملتی ہے، یعنی دوسری تواریخ اس کے 26ویں باب میں۔ ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دہرائے دیتا ہوں کہ خداوند کے کلام کی تشریح خداوند کا کلام ہی سب سے بہتر طور پر کرتا ہے۔ جب ہم 2 کرونیکلز 26 چیپٹر میں آتے ہیں تو وہاں پر ہمیں علم ہوتا ہے کہ عزایا یا عزرایا، عزیزو عزایا کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میری قوت ہے، اور کلام کے اس حصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عزایا خداوند سے اس کے ایک میسنجر ملاخ زکریا سے بات کر کے خداوند کی رائے کو، خداوند کے فیصلے کو اپنی زندگی میں اور قوم کی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے اس چینل کو، اس طریقہ کو خداوند سے بات چیت کرنے کو چھوڑا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ دوسرے سلاطین کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزرایا یا عزیہ جو ہے وہ بیمار ہو کے مر جاتا ہے، تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے خداوند کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس نے خداوند سے پوچھنے کو، خداوند کی مرضی جاننے کو حقیر جانا، اور پھر خداوند اس کا انصاف کرتا ہے، کیونکہ نہ صرف اس نے خداوند کو پس پشت ڈالا بلکہ اس نے خداوند کے طریقہ کار کو، خداوند کے کلام کے احکام کو چیلنج بھی کیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند کی ہیکل میں جاتا ہے تاکہ بخور کی قربانگاہ پر بخور جلائے، جو کہ صرف کاہن کا پورٹ فولیو تھا، خداوند کے کاہن کا، اس کو کوئی شخص سرپاس نہیں کر سکتا تھا۔ لکھا ہے کہ جب خداوند کے گھر کے کاہنوں نے عزرایا کو، اس بادشاہ کو چیلنج کیا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا۔ عزیزو، یہ وہی بیماری ہے، عبرانی میں اس کو تصارات کہتے ہیں۔ تصارات جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جب ہم نے نامان کے حوالے سے، جو کہ سیرین آرمی جنرل تھا، اس کے حوالے سے پڑھا، اس سے پہلے بھی، کہ دراصل سارات جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن کوڑ بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے، اس کو لیپرسی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ جلدی بیماری تو تھی جو کہ کوڑ نما تھی، لیکن در حقیقت یہ خداوند کی طرف سے ایک سزا کے طور پر لوگوں کی زندگی میں آتی تھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ علیشا کے خادم جہازی کی زندگی میں آئی، جیسا کہ ہم نے ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا جو لوشان ہارا کرتے ہیں، یعنی جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں خداوند کے کلام میں سے، تورا پورشن میں سے، توریت کی کتابوں میں سے یہ بات ایک تفصیلی لیکچر میں سکھا چکا ہوں۔ مختصراً بریفلی یہی کہ خداوند نے اس کو سزا دی اور اس کو جلد کی یہ بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اپنی بادشاہت کے آخری کچھ سال اس نے ملک سے، محل سے دور گزارے۔ عزیزو، عزرایا کی یا عزیہ بادشاہ کی اس حرکت سے، جو کہ میں نے بھی آپ کے لیے پڑھی، کہ وہ خداوند کے گھر میں کہانت کی ڈیوٹیز سر انجام دینا چاہ رہا تھا، جو کہ اس کا پورٹ فولیو نہیں تھا،
جو کہ اس سے ریکوائر نہیں کیا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ ہم لوگ بھی ایسی مثالیں اپنی زندگیوں میں یا اپنے چرچز کی زندگیوں میں ضرور دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی کالنگ کے باہر جا کر، اپنی بلاہٹ کے باہر جا کر، جسٹ بیکاز آف جیلسی، جسٹ بیکاز آف سیلف پرائڈ یعنی حسد یا ذاتی غرور میں آ کر ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے نہ صرف وہ خود ٹھوکر کھاتے ہیں بلکہ ان کا گھرانہ، ان کی کلیسیا، ان کا چرچ بھی کئی کوس دور ہو جاتا ہے خدا کی برکتوں سے، خدا کی نعمتوں سے، خدا کی شفا سے، خدا کی اور روحانی اور جسمانی برکتوں سے۔ اس چیز کو ہم نے صرف ایک واقعہ پڑھ کر نظر انداز نہیں کر دینا، اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا، بلکہ اس سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کسی بھی ٹائم پر ایروگنٹ نہ ہوں، انا پرست نہ ہوں۔ آپ کئی پادریوں کے، کئی ایلڈرز کے، کئی بزرگوں کے نام اس وقت اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہوں گے جنہوں نے اپنی کالنگ، اپنی بلاہٹ سے باہر جانے کی کوشش کی اور پھر خداوند کی سزا ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ان کو بھی زارات کی یہ جلدی بیماری ہوئی ہو، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو جج کرتا ہے جب وہ خداوند کے احکام کی، خداوند کے آئین کی، خداوند کے ماڈل کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے اور بغاوت سے تل جاتے ہیں۔ عزیزو، کلام کے اس حصے میں 2 کرونیکلز 26 میں بڑا واضح لکھا ہے کہ عزایہ بادشاہ یعنی عزرایہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑھی رہا، اس کو یہ بیماری سارات رہی اور اس وجہ سے وہ ایک الگ گھر میں رہتا تھا کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کیا کرتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ مر جاتا ہے تو یہ ان غاروں میں، ان قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا جو بادشاہوں کی تھی، بلکہ یہ اس سے ساتھ ایک متصل گراؤنڈ میں، ایک میدان میں دفن کیا جاتا ہے کیونکہ مرنے تک وہ ان کلین سٹیٹ میں تھا، ناپاک حالت میں تھا۔ عزیزو، ہم واپس آتے ہیں 2 کنگز 15 چیپٹر میں، دوسرے سلاطین کے 15ویں باب میں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوربعام دوئم جو کہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، کہ جو کہ ناردرن ٹرائبز کا بادشاہ تھا، وہ وفات پاتا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا زکریا بادشاہ بنتا ہے۔ اس بادشاہ کی دور حکومت بہت مختصر ہے، ویری بریف، 6 months، 6 مہینے کے لیے، اور اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ ایک ایول کنگ تھا، وہ ایک نہایت برا شخص تھا اور وہ ان کی طرح بیہیو کرتا تھا، اسرائیل کے ان بادشاہوں کی طرح جو کہ خداوند کی نظر میں بدکار تھے، برے تھے اور جنہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کے کام کیے تھے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ زکریا بادشاہ نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یوربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا باز نہ آیا۔ یوربعام کا گناہ کیا تھا کہ اس نے 2 بیلوں کو بیت ایل اور دان میں رکھ کر ان کو یہوہ کا نام دے دیا۔ اس نے یہوہ کا نام تو استعمال کیا لیکن عبادت تراشی ہوئی، گھڑی ہوئی مورتوں کی مکسنگ کی، ملاوٹ کی خداوند کے کلام میں، خداوند کی عبادت میں، خداوند کی ورشپ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گولڈن کاف کلٹ کی وجہ سے اس شخص زکریا کو بھی سزا ملتی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ 20 کے بیٹے شلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا، قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ یاہو کے خاندان کا 4تھا بادشاہ تھا۔ خداوند نے یاہو سے وعدہ کیا تھا جس نے ایزبل اور اخیب کو وائپ آؤٹ کیا،
مارا، ان کو قتل کیا تاکہ اس برائی کو، اس خاندان کو اسرائیل میں سے وائپ آؤٹ کرے۔ خداوند نے اس کی جنریشنز کو 4 جنریشنز تک بادشاہی کی خوشخبری سنائی تھی۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برے رہے، ان کا پرسنل ایجنڈا برا رہا، وہ مار کھاتے ہیں، تو بھی خداوند کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ 4 جنریشنز تک یاہو کا گھرانہ حکومت کرتا ہے اسرائیل پر، ناردرن کنگڈم پر، اور اس کے بعد نیکسٹ سیٹ آف کنگز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ عزیزو، مزید بادشاہوں کے حوالے سے، مزید سلاطین کے حوالے سے کل کے پروگرام میں جو اس چیپٹر میں 15 چیپٹر میں ہے سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے اور ہم سبوں کو پاک کلام کے آئینے میں اپنی اور اپنے گھرانوں اور اپنے چرچز کی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق بخشے۔ آمین۔